बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, कैसे हैं आप। मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, मिलिट्री कोर्स का डंडा चल चुका है और बात इमरान खान के घर तक आ गई है। पहले केस की सुनवाई जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ बल्ले का निशान ख़त्म करने के हवाले से जो कि एक मंसूबा भी है, अल्टीमेट मंसूबा है उनका, कि इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो। पीटीआई पर पाबंदी लग गई, जबकि जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसमें मुलव्वस अफराद जो है वो निशान इबरत बन गए हैं। जबकि निगरान वफाकी काबीना ने भी जो है हलफ उठा लिया हुआ है, जो कि पिछले कई दिनों से ज़ेर इल्तवा था, और निगरान वफाकी काबीना जो है वो इस वक्त जो है फाइनल हो चुकी है। और 18 पहले मरहले में 18 वज़रा ने जो है अपने कलमदान का जो हलफ है वो उठा लिया है। कौन कौन शामिल है इस हवाले से डिटेल हैं। जबकि निगरान वफाकी काबीना में भी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है, क्योंकि पहले तो वही चाह रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म ही उनका हो, लेकिन वो तो जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं लग सका। लेकिन वो चाह रहे थे कि चले निगरान काबीना में भी उनके कुछ लोग शामिल कर लिए जाएँ, लेकिन वो भी नहीं हुए। अब निगरान काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया है। सदर आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हलफ लिया है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में निगरान काबीना के 18 अरकान ने आज हलफ उठाया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना के अरकान से हलफ लिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कक्कड़ भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक थे। हलफ उठाने वालों में शमशाद अख्तर, सरफराज बुगटी, जमील अब्बास जिलानी, एक सहाफ़ी जो कि फ़िलहाल जो है निगरान वज़ीर बन रहे हैं, फिर दोबारा सहाफ़त में वापस आएंगे, तो मुर्तज़ा सुलंगी, इसके अलावा अनीक अहमद, जमाल शाह, डॉक्टर उमर सैफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, अहमद इरफान असलम, नदीम जान, अहमद तारड़, मदद अली सिंधी, खलील जार्ज और मोहम्मद सईद शामिल हैं। अब यह है कि चंद रोज़ कबल अनवारुल हक साहब ने भी जो है बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठाया था और काबीना मुख्तसर रखने की उन्होंने जो है बात की थी। अब ये काबीना कहाँ तक जाती है वो आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना या सूबाई काबीना होती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लस्सी की मानद होती है। लस्सी में आप जितना पानी डालते जाएंगे वो पतली होती जाती है। मतलब निगरान काबीना या जो भी चाहे वो जो इलेक्टेड होके आते हैं, जो कि अवामी मैंडेट लेके आते हैं, उस काबीना की भी हम बात कर लें तो उसमें भी यही होता है कि उसको आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना उसमें जितने वजीर डालते जाएं निकले, उसमें फिर निगरानों के आगे फिर मुशीर होते हैं, फिर इसी तरह खसूसी मुशीर होते हैं। मतलब निगरान काबीना या जो भी है काबीना जो भी होती है उसको आप जितना बढ़ाना चाहें, जितना पतला करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यह सारी सूरत हाल में बहुत से लोगों के नाम भी सामने आए थे और बहुत से नाम आगे पीछे भी हुए, उनमें रिशफलिंग हुई। अब इन्हें बाकायदा तौर पर कलमदान सौंप दिए गए हैं। अब जलील अब्बास जिलानी साहब जो है इनको वज़ीर ख़ारजा का कलमदान दिया गया है। वज़ीर ख़जाना जो है शमशाद अख्तर, वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी होंगे। मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलाआत होंगे। ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं इन्होंने अपने ट्विटर पर जो है अपने आते थे तकरीबन जो इनके सहाफ़त के जो बड़े बड़े नाम हैं सबको इन्होंने ट्विटर पर ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा जो है IT एंड टेलीकॉम के लिए जो है डॉक्टर उमर सैफ, अनीक अहमद वज़ीर मज़हबी अमूर, अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून, मिशाल मलिक जो है वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी बराए इंसानी हकूक़ होंगी। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर जो है वज़ीर दिफा बनाने का इनको फैसला किया गया है। जबकि दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत के लिए जड़ावाला का जो एक वाक़या हुआ है ये बड़ा चैलेंज साबित हुआ कि पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मुबैना वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुश्तअल अफराद ने क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में चार गिरजाघरों, चर्चेज जिन्हें कहते हैं, गिरजाघरों, मसीह बरादरी के दर्जनों घरों और गाड़ियों और मालो असबाब को जला दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब इनके हवाले से जो है मैं बता दूं कि जड़ावाला में जो मसाजिद से ऐलानात करके जो है मसीह इबादत गाहों पर हमले करने के लिए इश्तिहार दिलाने वाले मुल्ज़िमों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यह है कि पुलिस का कहना है कि जड़ावाला में जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ दो मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें 37 अफराद को नामजद जबकि 600 से ज़्यादा नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जलाओ घिराव तोड़ फोड़ की और मुल्ज़िमों ने जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की और गिरजा घरों और लोगों के जो मसीह बरादरी थी उनके घरों पर आग लगा दी। मुकदमा में दहशतगर्दी और तौहीन मज़हब समेत 13 दफ़ात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब जड़ावाला में जो ये वाक़या हुआ है तो मस्जिद में ऐलानात करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम यासीन को मंजर आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िम ने मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कहा
کہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو کے ذریعے مزید ملزمان کی شناخت کر کے گرفتاریوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی اس واقعے پر سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا میسو انسیڈنٹ تھا۔ تو جو ہے اس پر منسٹری آف فارن افیئرز کا کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مسیحی برادری کو اعلیٰ سطح کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت واقعہ ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب ISPR کے انٹرنشپ پروگرام کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ جڑانوالہ کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں۔ اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے جرم کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اور بھی باتیں کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی عوام میں بد امنی اور دراڑ ڈالنے والے عناصر کا بھی انہوں نے جو ہے ذکر کیا۔ اب اس جڑانوالہ واقعے کی جو ہے جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے اور چرچ اور گھروں کو نظر آتش کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے شکنجہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نادرا سے ان کی شکلیں میچ کر کے ویڈیو کے ذریعے جو ہے ویڈیو سے ان کی شکلیں نکالی جائیں گی اور پھر نادرا کے ریکارڈ سے میچ کر کے ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن مینیجر پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ایک شخص نے دوسرے شخص پر قرآن پاک کو جلانے کا الزام لگایا، لیکن بعد میں تحقیقات انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن میں وہ شخص ہی معاذ اللہ ملوث تھا اس قرآن پاک کو جلانے میں، اور اس نے قرآن پاک خود کو جلا کے دوسرے شخص پر اس کا الزام لگا دیا۔ اب یہ کہ جو جڑانوالہ میں ہوا کہ قرآن مجید کے جو صفحات ہیں ان پر جو ہے نازیبہ الفاظ لکھے گئے تھے، اور پھر ساتھ ہی جو یہ جس نے یہ کیا مبینہ طور پر جس نے کیا اس کی تصویر اور نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اپنی تصویر بھی نہیں لگاتا، وہ اپنا نام بھی نہیں لکھتا، وہ اپنے آپ کو صاف ظاہر ہے صیغہ راز میں رکھے گا، پوشیدہ رکھے گا کہ میں سامنے نہ آ سکوں، اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ لیکن اس میں جو حیران کن تھا وہ یہی تھا کہ اس شخص کی تصویر بھی اس جگہ پہ لگائی ہوئی تھی اور اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اب اس سب کے اندر جو ہے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں سیاسی حوالے سے کہ راجہ ریاض صاحب جتنے سیاست کے اندر ارریلیونٹ ہیں وہ اتنے ہی ریلیونٹ بھی ہیں، کیونکہ یہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور وہ ایک اس پارٹی کے خلاف اپوزیشن کر رہے تھے جس کی انہوں نے اب نیکسٹ جو الیکشن آ رہا ہے ٹکٹ لے کے اس کا الیکشن بھی لڑنا ہے۔ لیکن آج کل یہ بہت ویل اویئر بھی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں ہوں گے، اور تب تک نہیں ہوں گے جب تک PTI اور عمران خان پر پابندی نہیں لگا دی جاتی۔ عمران خان جیل کے اندر پابند سلاسل رہیں گے، اور PTI کا جو نشان ہے بلے کا یہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ عمران خان جیل میں ہوں گے الیکشن کے دوران اور PTI پر پابندی لگا دی جائے گی، یہ راجہ ریاض صاحب فرما رہے ہیں۔ اس سب کے اندر جو ہے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا کیس جو ہے فوجی عدالت کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ حسان نیازی جو ہے یہ ان کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا، بعد ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا۔ آج ان کو کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا جائے گا اور ٹرائل ان کا ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، جس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے IG پنجاب CCPO لاہور اور SHO تھانہ سرور روڈ کو 18 اگست کو جواب جو ہے ان سے طلب کیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ حسان نیازی اگر IG پنجاب یا CCPO لاہور یا SHO تھانہ سرور روڈ کی تحویل میں ہیں تو ان کو پیش کیا جائے۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ یہ عمران خان کے سب سے بڑے ناقد ہیں اور حسان نیازی پر جو ہے اس وقت سنگین الزام ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کی جو وردی ہے، یونیفارم ہے، اس کو جو ہے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اب حسان نیازی جو ہے جو اس حسان نیازی کا جو کیس ہے اس سے آنے والے دنوں میں جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا خرابی کی طرف۔ بظاہر تو ابھی تک یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس سے تو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ ہے کہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے میں بات کروں گا کہ سندھ کے علاقے رانی پور میں ایک بچی فاطمہ ہے جس کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچی درد سے تڑپ رہی ہے اور تڑپتے ہی جان دے دیتی ہے۔ وہ فرش پہ پڑی ہے ایک کمرے کے اندر، ساتھ ہی بیڈ کے اوپر ایک شخص لیٹا ہوا ہے جو کہ مبینہ طور پر اسد شاہ ہے، اس کے سسر فیاض شاہ جو کہ پیروں کی کسی گدی سے ان کا تعلق ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کیس آیا تھا جس میں ایک حاضر سروس جو ہے سول جج ہے عاصم حفیظ صاحب، ان کے گھر میں ایک بچی جو ہے برآمد ہوئی جس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، جو انتہائی بری حالت میں تھی، اور اس
اس تشدد کا الزام ان کی بیوی جو سومیہ حفیظ ہیں، سومیہ عاصم کہہ لیں یا سومیہ حفیظ کہہ لیں، ان پر لگایا گیا۔ بعد ازاں وہ گرفتار بھی ہوئی۔ بچی کی جو ہے ابھی کل جو ہے ان کی پلاسٹک سرجری ہوئی ہے اور بچی وہ جو ہے ریکور کر رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے فاطمہ کا، تو یہ پیر اسد شاہ ہیں، رانی پور کے، سندھ کا علاقہ رانی پور ہے۔ تو اب لڑکی کو جو ہے فوت ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ لڑکی کو جو ہے جو ان کے ورثہ تھے ان کو ڈرا دھمکا کر جو ہے بچی کی تدفین کروا دی گئی۔ لیکن اب جو CCTV ویڈیو اس کمرے کی سامنے آئی ہے، تو اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور اس معاملے کے ہائی لائٹ ہونے کے بعد جو ہے اب جو ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں حرکت میں ہیں۔ DIG جاوید جسکانی ہیں سندھ سے، انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پریشر کی وجہ سے جو ہے اسد شاہ اور اس کے سہولت کار جو ہے ڈاکٹر عبد الفتاح، اس کے علاوہ SHO وہاں کے جو ہے امیر چاند، ان کو گرفتار کروایا ہے۔ FIR میں اسد اللہ شاہ اور اس کی بیوی ہنا شاہ اور سونیا شاہ ولد فیاض شاہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ قبر کشائی ہوگی، اس لڑکی کا پوسٹ ماسٹم ہوگا، لیکن اب اس لڑکی کی والدہ بھی بندر عام پر آئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈرا دھمکا کر، مطلب اسد اللہ شاہ جن کے گھر میں یہ بچی تھی، ان کے سسر جو فیاض شاہ ان کی جانب سے مجھے ڈرایا دھمکایا گیا۔ ہم نے جب بچی کی جو ہے وہ غسل دیا گیا بچی کی میت کو ہم نے دیکھا کہ اس کے بازو بھی 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، اس کی کمر پر استری لگائی گئی تھی، کھال اتری ہوئی تھی اس بچی کی، اس کے علاوہ اس بچی کے بال کھینچے گئے جس کی وجہ سے سر میں زخم تھے۔ تو جو ویڈیو میں سب سے کربناک منظر ہے وہ یہ ہے کہ بچی فرش پہ پڑی ہوئی تڑپ رہی ہے درد کی وجہ سے، اور وہ جو ایک سور ہے، اس کو میں سور ہی کہوں گا، وہ پیر شیر نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ پیر کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ تو وہ فرش بیڈ کے اوپر سو رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اور جب بچی مر جاتی ہے تو اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک بچی اور بھی ہے جو پاس آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، وہ شور ڈالتی ہیں، تو پھر وہ جو ساتھ سو رہا ہے سور کا بچہ وہ نیچے اترتا ہے اور بچی کو اٹھا کے پھر بھی وہ گھسیٹتا ہے، بچی مر چکی ہے لیکن وہ گھسیٹتا ہے، پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بچی مر چکی ہے۔ تو یہاں پہ جو سب سے افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رانی پور کے اندر جو پیروں کی گدی کے دیگر گھر ہیں، تقریباً وہاں 100 سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ باندھی بنی ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں ملازمہ ہیں، اور اس جو بچی فاطمہ فوت ہوئی ہے اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ میری دیگر 2 بچیاں بھی ان کے گھر میں ہیں، ان کو بھی بازیاب کروایا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاکستان کے اندر بچیوں کو جو ہے یہ فزیکلی جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس بچی کا جو ہے ریپ ہوا ہے، تو یہ تو بعد کی باتیں، جب اس بچی کا پوسٹ ماسٹم ہوگا تو پھر ہی ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ اس بچی کے ساتھ کیا 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 گیا ہے، یا اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کے جو پہاڑ ہیں وہ توڑے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون ان کے خلاف آیا کہ ان کو سزا بھی دلواتا ہے، یا پھر اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے لوگ جو ہے راضی نامہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کے، ان کو پیسے دے کے، پیسے کا لالچ دے کے ان کو راضی کر لیا جاتا ہے، راضی نامہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ واقعات جو ہے ہوتے رہتے ہیں۔ خوش رہے کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔